फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लाते हैं बहुत दिलचस्प और मज़े के नॉवल ऑडियो और विजुअल फॉर्म में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक तेरा साथ का चौथा हिस्सा। तहरीर सीमा शाहिद। चलें फिर शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपको ऑडियो पसंद नहीं है तो आप वॉल्यूम म्यूट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो की स्पीड कम या ज़्यादा करनी है तो राइट कॉर्नर पे सेटिंग का बटन दबाइए वीडियो पे, और उस हिसाब से अपनी वीडियो की स्पीड नॉर्मल से कम या ज़्यादा जिस तरह से भी आप करना चाहें कर सकते हैं। हम चकवाल पहुंचने वाले हैं, क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगी? दानियाल ने मोड़ काटते हुए पूछा। आप वो क्या कहती? जानती थी कि होना वही था जो वो करना चाहता था। मुझे ब्रेक चाहिए। यहाँ एक कैफ़े है, कॉफ़ी के साथ कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं। इस वक्त मुझसे कुछ हैवी तो खाया नहीं जाएगा वरना नींद आने लगेगी। वो एक कॉफ़ी शॉप के आगे गाड़ी पार्क करने लगा था। आओ, उसने दिलनशी को उतरने का इशारा किया। सुनो, तुम कोई शॉल वगैरह नहीं लाई? हवा से उड़ते उसके दुपट्टे को देखकर वो उसके सामने किसी घने शजर की तरह आकर खड़ा हो गया था, जिसकी आड़ में उसका नाजुक सा वजूद सामने और आसपास से गुजरते लोगों से छुप सा गया था। शॉल तो नहीं है, वह शर्मिंदा हुई। दिलनशी की बात सुनकर वो उसके आगे से हटे बिना उसी सिमत झुककर पिछली सीट से अपनी जैकेट उठा चुका था। ये पहनो, उसने हुक्म दिया। 6 फुट से निकलते कद के मालिक दानियाल की जैकेट ने दिलनशी को अच्छी तरह से ढांप दिया था। अब ठीक है, वो तनकीदी निगाहों से उसका जायज़ा लेता हुआ पुरसुकून हुआ। वैसे आप इतने बैकवर्ड लगते तो नहीं हैं। उसकी गहरी नज़रों की तपश से वो हड़बड़ा गई थी। अपनी औरत को गैर नज़रों से बचाना हर मर्द का फ़र्ज़ होता है, इसमें बैकवर्ड का ताना देने वाली तो कोई बात नहीं। वो सरसरी अंदाज में बोलता हुआ उसका हाथ थामे कैफ़े की सिमत बढ़ चुका था। उसका अपनी औरत कहना दिलनशी के दिल को बुरी तरह धड़का गया था। मैं आपकी औरत नहीं हूँ, मत भूलें ये सब एक बिजनेस डील है। दिलनशी ने अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम सी कोशिश की, जिस पर दानियाल ने घूर कर उसे देखा। जानता हूँ ये हमारे दरमियान एक बिजनेस डील है, लेकिन मिस वॉटेवर, एक बात कान खोल कर सुन लो। जब तक तुम मेरे साथ हो मेरी ही औरत हो, अंडरस्टैंड? वो दो टोक अंदाज में सख्ती से कहता हुआ अंदर आकर एक कोने वाली मेज़ मुंतखब करके बैठ गया था। इस बार भी दिलनशीन को तकल्लुफ़ बरतता देखकर उसने अपने और उसके लिए चिकन कॉर्न सूप, एग सैंडविचेस और कॉफ़ी ऑर्डर की थी। खाने पीने से फारिग होकर फ्रेशअप होने के बाद वो दोनों ही मज़ीद सफ़र के लिए ताज़ादम हो चुके थे। इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होते ही दानियाल ने संजीदगी से दिलनशी को मुखातिब किया। मेरे ख़्याल से अब हमें अपनी डील और टर्म्स सेट कर लेनी चाहिए। तो बताओ, तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ूं या? उसने बात अधूरी छोड़कर दिलनशी को देखा, जो कन्फ्यूज सी नज़रें झुकाए अपनी उंगलियां मरोड़ने में लगी हुई थी। एक गहरा सांस भर के उसने गाड़ी की स्पीड तेज़ की और सीधा फैसल मस्जिद पर आ रुका था। उतरो, उसने गाड़ी पार्क करके दुनिया जहां से बेखबर सोचों में गुम दिलनशी को मुखातिब किया। दानियाल की आवाज़ सुनकर दिलनशी ने सर उठाया और सामने अजीम व शान पाकिस्तान की सबसे बड़ी शाह फैसल मस्जिद के अहाते को देखकर हैरान रह गई। हम यहाँ? उसने उलझन भरी निगाहों से दानियाल को देखा। भला उसने अभी कहाँ हामी भरी थी? मिस वॉटेवर, अफसोस की बात है पर सच यही है कि तुम में क़ुव्वत फ़ैसला की शदीद कमी है। जो लड़की अपने लिए ब्रेकफास्ट या लंच डिसाइड नहीं कर सकती वो निकाह का फ़ैसला करे, ये मुमकिन नहीं। अब उतरती हो या मैं हाथ पकड़ कर उतारूं? वो जान चुका था कि यहाँ सारे फ़ैसले उसे ही लेने होंगे, वरना मिस दिल ने तो ना सिर्फ उसका बल्कि अपना भी नुकसान कर लेना था। सर, दिल ने लाचारी से उसे देखा। निकाह ऐसे थोड़ी होता है, गवाह चाहिए होते हैं, वली की ज़रूरत होती है। वो परेशान थी। तो माओ तो सही, मैं चलने से पहले ही सारे इंतज़ामात करके चला था। उसने ज़बरदस्ती दिलनशी का हाथ पकड़कर गाड़ी से निकाला, फिर उसके शानों पर सलीके से ओढ़ा हुआ दुपट्टा उतार कर उसके सर पर घूंघट की तरह डाल दिया था। अंदर उसके बचपन का दोस्त जो अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान आया हुआ था, उसकी वाइफ और चंद मज़ीद अफराद सारे इंतज़ामात किए उनका इंतज़ार कर रहे थे। 20 मिनट 20 मिनट में दिलनशी की ज़िंदगी बदल चुकी थी। आर्जी ही सही, पर अब वो मिसेस दिलनशी दानियाल गर्देजी थी। निकाह के बाद वो अपने दोस्तों से इजाज़त लेकर दिलनशी का हाथ मजबूती से थामे
گاڑی کی طرف آ چکا تھا۔ اب ایک لمبا سفر شروع ہونے کو ہے۔ 4 گھنٹے بعد ہم ایک ریسٹ ہاؤس میں رات رکیں گے، پھر صبح ہنزا کے لیے نکلیں گے۔ وہ نارمل انداز میں بات کر رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، یا شاید یہ واقعی اس کے لیے صرف ایک بزنس ڈیل تھی۔ دل نشیں کا ذہن مختلف سوچوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ اپنی سوچوں میں ڈوبی وہ کب نیند کی وادیوں میں اتری اسے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ چل آ ایک ایسی نظم کہوں، جو لفظ کہوں وہ ہو جائے، بس اشک کہوں تو ایک آنسو تیرے گورے گال کو دھو جائے۔ میں آہ لکھوں تو آ جائے، میں بیٹھ لکھوں تو آ بیٹھے، میرے شانے پر سر رکھے تو، میں نیند کہوں تو سو جائے۔ میں کاغذ پہ تیرے ہونٹ لکھوں، تیرے ہونٹوں پر مسکان آئے، میں دل لکھوں تو دل تھامے، میں گم لکھوں وہ کھو جائے۔ تیرے ہاتھ بناؤں پینسل سے، پھر ہاتھ پہ تیرے ہاتھ رکھوں، کچھ الٹا سیدھا فرض کروں، کچھ سیدھا الٹا ہو جائے۔ میں آہ لکھوں تو ہائے کرے، بے چین لکھوں بے چین ہو تو، پھر میں بے چین کا بے کاٹوں، تجھے چین ذرا سا ہو جائے۔ ابھی عین لکھوں تو سوچے مجھے، پھر شین لکھوں تیری نیند اڑے، جب قاف لکھوں تجھے کچھ کچھ ہو، میں عشق لکھوں تجھے ہو جائے۔ چل آ ایک ایسی نظم کہوں۔ سفر جاری تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی کی کھڑکی سے سر ٹکائے باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نکاح صرف ایک بزنس ڈیل ہے، لیکن پھر بھی اس کی دلی کیفیات اس وقت کچھ عجیب سی ہو رہی تھیں۔ نکاح کرنا بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ اسلام میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلام نے نکاح کے جو فکر اعتدال اور نظریہ توازن پیش کیا ہے وہ نہایت جامع اور بے نظیر ہے۔ اسلام کی نظر میں نکاح محض انسانی خواہشات کی تکمیل اور فطری جذبات کی تسکین کا نام نہیں ہے۔ انسان کی جس طرح بہت ساری فطری ضروریات ہیں، بس اسی طرح نکاح بھی انسان کی ایک اہم فطری ضرورت ہے۔ اسی لیے اسلام میں انسان کو اپنی اس فطری ضرورت کو جائز اور مہذب طریقے کے ساتھ پورا کرنے کی اجازت ہے، اور اسلام نے نکاح کو انسانی بقا و تحفظ کے لیے ضروری بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح میں مرد و عورت دونوں کے لیے بہت مثلاً معاشرتی فائدے، دنیاوی فائدے رکھے ہیں۔ دینی فائدے، خاندانی فائدے، اخلاقی فائدے، سماجی فائدے، نفسیاتی فائدے، الغرض فائدوں اور خوبیوں کا دوسرا نام نکاح ہے۔ حاصل نہیں، انسان کو نکاح کے ذریعے صرف جنسی سکون ہی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ قلبی سکون، ذہنی اطمینان، غرض کے ہر طرح کا سکون نکاح کے ذریعے میسر ہوتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے مابین الفت و محبت کا رشتہ ہے، اور ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے راحت، آرام، سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ سورہ الاعراف۔ وہ اپنی سوچوں میں گم نیند میں اترتی گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے سوتے سوتے کب اس کا سر دانیال کے مضبوط چوڑے شانے پر آ کر ٹکا تھا، اس کا اسے خود بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ دانیال نے ایک گہری نظر اپنے شانے پر سر رکھے اس کے چہرے پر ڈالی۔ نازک سے نقوش سے سجے گلابی مائل چہرے پر شہد رنگ پلکوں کا جال سرخ سیب سے رخساروں پر اپنا عکس چھوڑ رہا تھا۔ اتنی نزدیکی، وہ بھی کسی صنف نازک کی۔ وہ پوری طرح سے اپنی پوری توجہ سے اس کی سمت مائل ہوا تھا کہ اسی وقت گاڑی اس کی توجہ بٹنے پر ڈگمگائی۔ اس سے پہلے دل نشیں کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرا جاتا، دانیال نے تیزی سے اسٹیئرنگ پر سے ایک ہاتھ ہٹا کر دل نشیں کے گرد بازو پھیلا کر مضبوط حصار کھینچا تھا۔ غربت غضب کی تھی۔ دل نشیں کی مہکتی ہوئی سانسیں اس کی گردن کو چھو رہی تھیں۔ گاڑی کے سنبھلتے ہی دانیال بڑی احتیاط سے اپنا ہاتھ ہٹائے بنا دوبارہ گاڑی چلانا شروع ہو چکا تھا۔ مس دل نشیں، کم آن دل، ویک اپ۔ وہ بڑے سکون سے دانیال کے شانے پر سر رکھ کے گہری نیند سو رہی تھی جب اس کے کانوں سے دانیال کی بھاری گمبھیر آواز ٹکرانا شروع ہوئی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی بندی بندی آنکھیں کھولیں۔ ایک لمحے کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا، پھر آواز بحال ہوتے ہی وہ اپنا سر دانیال کے شانے پر رکھا دیکھ کر کرنٹ کھا کر سیدھی ہوئی۔ اس کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ ہم بس آدھے گھنٹے تک تمہارے گھر پہنچنے والے ہیں، اٹھو، اپنا حلیہ وغیرہ درست کر لو، وہ بنا کسی تاثر کے سرد لہجے میں بولا۔ اس نے گاڑی سائڈ پر ایک پگڈنڈی کے کنارے روکی ہوئی تھی۔ جی ٹھیک ہے، وہ دھیمے سروں میں بولتی ہوئی تھوڑا اور دور ہٹی تھی۔ فریش ہونا ہے تو باہر آ جاؤ۔ دانیال گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔
اتنے گھنٹوں سے بنا رکے ڈرائیو کرتے کرتے وہ اچھا خاصا تھک گیا تھا، اسی لیے اب اتر کر اپنے بازو اور ٹانگیں اسٹریچ کر رہا تھا۔ دلنشیں میں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی اپنے کپڑوں کی شکنیں درست کیں، پھر پچھلی سیٹ سے اپنا بیگ اٹھا کر اس میں سے ہیئر برش اور لپ گلوز نکال کر پہلے باہر جھانک کر کنکھیوں سے دانیال کو دیکھا۔ اسے ہلکی پھلکی ایکسرسائز میں مگن دیکھ کر دلنشیں نے تیزی سے سر سے دوپٹہ اتار کر اپنے بالوں کو کھول کر دوبارہ نئے سرے سے ڈھیلی سی چوٹی باندھ کر جلدی سے لپ گلوز لگایا اور بیگ واپس رکھ کر سلیقے سے دوپٹہ سر پر اوڑھ کر بیٹھ گئی۔ کچھ کھاؤ گی؟ دانیال نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکار کر گئی۔ راستہ بتاؤ۔ دانیال کے پوچھنے پر وہ اسے گھر کا راستہ بتا کر خاموش ہو گئی۔ جیسے جیسے گھر نزدیک آ رہا تھا دلنشیں کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ چہرے کی ساری شادابی کہیں دور جا سوئی تھی، حلق میں جیسے کانٹے اگائے تھے۔ وہ پینک ہو رہی تھی، اب اسے اپنا گھر آنے کا فیصلہ غلط لگ رہا تھا۔ آپ، اس نے بڑی مشکل سے اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو قابو میں کر کے دانیال کو دیکھا۔ میں یہ نہیں کر سکتی، مجھے گھر نہیں جانا، وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بول رہی تھی۔ دل، دانیال نے سختی سے اسے مخاطب کیا، تم یہاں آ چکی ہو اور تمہیں سب کا سامنا کرنا ہوگا، ہمت کرو، یوں چھپ کر بیٹھنا بزدلوں کا کام ہوتا ہے۔ دانیال نے گاڑی دلنشیں کے گھر کے سامنے روک دی تھی۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ مرے مرے لہجے میں بولی۔ دانیال نے اگنیشن میں سے چابی نکال کر اپنا دروازہ کھولا، پھر کچھ یاد آنے پر دلنشیں کی جانب مڑا۔ تم نے اپنے گھر والوں کو میرے متعلق بتا دیا تھا نا؟ نکاح ہوتے ہی دانیال نے اسے گھر اطلاع کرنے کا کہا تھا۔ وہ دلنشیں نے اپنے مومی ہاتھ مسلے۔ ڈونٹ ٹیل می کہ دانیال نے اسے گھورا۔ سوری، وہ میرے ذہن سے نکل گیا تھا، وہ شرمندہ ہوئی۔ کوئی بات نہیں، ایک طرح سے اچھا ہی ہے، تمہارے گھر والوں کو شوق ملے گا جس سے ان کا دھیان ہٹ جائے گا۔ وہ لاپرواہی سے بولتا ہوا گاڑی سے نیچے اترا۔ دلنشیں بھی ہمت کر کے گاڑی سے نیچے اتری، دانیال کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی جو گھر کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ چند لمحے بعد دروازے پر قدموں کی چاپ سنائی دی تھی اور ایک خوبصورت سی باوقار خاتون نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑی دلنشیں کو دیکھ کر وہ ساکت سی رہ گئی تھیں۔ مور، دلنشیں کی سرگوشی ابھری۔ دلنشیں وہ 2 قدم آگے بڑھی اور دل کے چہرے اور بازوؤں کو ٹٹول کر دیکھا۔ کیا یہ واقعی میں تم ہو؟ ان کی نیلی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی تھی۔ مور، وہ تڑپ کر ان کے سینے سے لگی تھی۔ میری بچی، انہوں نے پیار سے اس کا سر سہلایا۔ تم سچ میں آ گئیں، میں بہت خوش ہوں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ دلنشیں نے ان کے سینے سے سر اٹھا کر ان کے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے اور انہیں بغور دیکھا۔ یہ گزرا ہوا وقت بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اس کی پیاری سی مور کے سنہری بالوں میں چاندی اتر آئی تھی اور چہرے پر بھی لکیریں نمایاں تھیں۔ وہ پہلے سے بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ السلام علیکم۔ دانیال، جو بڑے صبر سے دونوں ماں بیٹی کا ملاپ دیکھ رہا تھا، اس نے کھنکھارتے ہوئے سلام کر کے ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی۔ اس کی آواز سن کر مور اس کی طرف متوجہ ہوئی اور دلنشیں کے ہاتھ پیر بھی لمحے میں ٹھنڈے پڑے تھے۔ آپ کون؟ مور حیرت سے اس ہینڈسم نوجوان کو دیکھ رہی تھیں جو ان کی بیٹی کے نزدیک آ کر بڑے اعتماد سے کھڑا ہو گیا تھا۔ دل، اپنی موم سے میرا تعارف نہیں کراؤ گی؟ وہ سنجیدگی سے دلنشیں سے مخاطب ہوا، جس پر مور نے دلنشیں کو حیرت سے دیکھا۔ مور، وہ نروس ہو کر انگلیاں مروڑتی ہوئی بولی۔ یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے کہے کہ یہ آپ کے داماد ہیں۔ سوچنا بہت آسان تھا، لیکن اب جب سر پر پڑی تھی تو حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ مور، یہ دانیال ہیں، وہ بمشکل پھنسی پھنسی آواز میں بولی۔ کون دانیال؟ مور نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ دانیال گردیزی ہیں مور، وہ بڑی مشکل سے بول کر مجرموں کی طرح نظریں جھکا گئی تھی، جس پر دانیال نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں وہ آدمی ہوں جس نے بڑی مشکل سے آپ کی بیٹی کو راضی کر کے اپنے نکاح میں لیا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا مور کے ہاتھ عزت سے تھام کر اپنی آنکھوں سے لگاتا ہوا بولا۔ وہ تو اپنی جگہ شاکڈ ہو گئی تھیں۔ برسوں سے گھر سے نکلی بیٹی یوں اچانک ان کے سامنے اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہاں بات کرنے سے بہتر ہے آپ سب اندر چلیں۔ پیچھے سے رحمان صاحب کی بھاری بھرکم آواز ابھری۔ بابا، دلنشیں کی لبوں سے سرگوشی میں نکلا لفظ دانیال کی حساس سماعت سے ٹکرایا تھا اور وہ آگے بڑھ کر بڑی گرم جوشی سے ان سے زبردستی گلے ملا۔ رحمان صاحب ان سب کو اندر لے آئے تھے۔ مورے، زرتاش، تائی، سب تک یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی اور اس وقت سب بڑے ایک بند کمرے میں ان دونوں کو لیے بیٹھے تھے۔ میرا نام دانیال گردیزی ہے، وہ اپنے خاندان کا تعارف کروا رہا تھا۔
میری ساری زندگی پاکستان سے باہر گزری ہے۔ جب میں ایک پروجیکٹ کے لیے واپس آیا تو آپ کی بیٹی، اس کی مشرقی شرم و حیا اور رکھ رکھاؤ دیکھ کر میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔ میں نے انہیں شادی کا پیام دیا جس پر یہ راضی نہیں تھیں اور نہ ہی اپنے بڑوں سے ملانے کے لیے راضی تھیں۔ پھر بڑی مشکل سے میں نے انہیں نکاح پر آمادہ کیا کہ اس معاشرے میں ایک اکیلی لڑکی کا رہنا آسان نہیں، اور آج میں ان کے ساتھ آپ سب سے ملنے آیا ہوں، یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ نے دلنشیں کو اکیلا چھوڑ دیا تھا، پر اب وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے، اسے اس زمانے کے سرد و گرم سے بچانے کے لیے دانیال گردیزی موجود ہے، اور وہ میری چھایا میں ہے۔ دانیال نے بڑے صباؤ سے ان سب پر اپنا اور دلنشیں کا رشتہ کچھ اس طرح واضح کیا تھا کہ سب کے تنے چہرے نرم پڑ گئے تھے اور آنکھوں میں ان دونوں کے لیے ستائش اتر آئی تھی۔ میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ سب یقیناً آپ کے لیے کسی شوق سے کم نہیں، مگر دلنشیں کا بھی زندگی پر خوشیوں پر اتنا ہی حق ہے جتنا میرا یا آپ کا۔ تم نے تو ہم سب کو سرپرائز کر دیا بیٹا۔ کمرے میں چھائی گھمبیر خاموشی کو مور کی شفیق آواز نے توڑا۔ وہ اٹھ کر دانیال کے نزدیک آئیں اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد سر جھکا کر بیٹھی ہوئی دلنشیں کو اپنے سینے سے لگا گئیں۔ دلنشیں بیٹی، ہمیں تمہارا ہر فیصلہ منظور ہے، پر ایک بار اپنی مور کو خط لکھ دیتی، کچھ تو بتا دیتی۔ انہوں نے شکوہ کیا۔ سوری مور، وہ شرمندگی سے بولی۔ اتنا اچھا داماد دیا ہے اس لیے تمہیں معاف کیا بچے۔ مورے کی بوڑھی آواز سن کر سب کے چہرے پر رونق ابھر آئی تھی۔ بچے تھکے ہوئے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرو۔ رحمان صاحب نے خواتین کو مخاطب کر کے دلنشیں کو دیکھا۔ دلنشیں، ادھر آؤ۔ باپ کی آواز پر اس نے نظریں اٹھائیں جن میں آنسو چمک رہے تھے۔ رحمان صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس آنے کا کہا تو وہ نروس سی اٹھ کر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ان کے پاس آئی تو انہوں نے عرصے بعد اپنی بیٹی کو اپنی شفقت کے حصار میں لیا۔ خوش ہو؟ وہ اپنی سینے سے لگی بیٹی سے پوچھ رہے تھے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر اپنا چہرہ ان کے سینے میں بچپن کی طرح چھپا گئی تھی۔ تم بچہ لوگ فریش ہو جاؤ، میں کچھ کھانے پینے کو لاتی ہوں۔ زرتاش دائی اٹھی۔ نہیں پلیز، آپ کھانے کا تکلف مت کریں، میں صرف دل کو چھوڑنے آیا تھا۔ مجھے ابھی ایبٹ آباد کے لیے نکلنا ہے، میرے والد انتظار کر رہے ہیں۔ بیگم، آپ بچوں کو چائے پلائیں، میں جرگے کا چکر لگا کر آتا ہوں، وہاں انتظار ہو رہا ہوگا۔ اور بیٹا، وہ دانیال کی سمت متوجہ ہوئے، میرے آنے تک کہیں مت جانا، آ کر بات کرتے ہیں۔ جی سر، اس نے خوش دلی سے جواب دیا۔ سر نہیں، بابا، بابا کہو گے تو اچھا لگے گا، وہ نرمی سے کہہ کر اپنی شال درست کرتے ہوئے بنا رکے باہر چلے گئے تھے۔ زرتاج ان کے کہنے پر ہی مورے کو ان کے کمرے میں لے گئی تھیں۔ مور چلیں، میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں چائے بنانے میں۔ دلنشیں بھی ان کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ دانیال نے سکون سے سب کے جانے کے بعد اپنا اور دل کا سوٹ کیس اٹھا کر ایک کونے پر رکھا اور خود بھی کمرے سے باہر نکل کر دل کے پیچھے چل پڑا۔ پورا گھر ویسے کا ویسا ہی تھا، کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ دلنشیں کچن کی طرف جاتی ہوئی در و دیوار پر نظریں ڈالتی ہوئی سوچ رہی تھی۔ اس حویلی کا کچن ہمیشہ سے ہی دلنشیں کا سب سے فیوریٹ حصہ رہا تھا، جس کی ایک کھڑکی باہر باغیچے کی طرف کھلتی تھی۔ یہاں پیڑھے پر بیٹھ کر سردیوں میں کپ کپاتے ہوئے چائے پینا، مورے سے فرمائش کر کے فرینچ فرائز بنوانا، زرتاش تائی سے گول روٹی بنانا سیکھنا، یادیں ہی یادیں تھیں۔ دانیال کچن کے دروازے سے ٹیک لگائے اس کے خوبصورت چہرے کے اتار چڑھاؤ کو نوٹ کر رہا تھا۔ مور نے چائے چڑھا کر جلدی سے فریج سے پیسٹری، کیبنٹ سے بسکٹ، نمک پارے نکال کر پلیٹ میں رکھے۔ دلنشیں بیٹی، اندر لے کر چلو، میں چائے لاتی ہوں۔ کیا ہم یہیں کچن میں چائے نہیں پی سکتے؟ دانیال نے آگے بڑھ کر دلنشیں کے ہاتھ سے ٹرے تھام کر واپس میز پر رکھی، جو اسے یوں بے تکلفی سے کچن میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اس کا حیرانگی سے سرخ لبوں والا دہانہ کھلا ہوا دیکھ کر دانیال نے انگلی سے اس کا منہ بند کیا اور مور کی طرف آیا۔ آپ کو دیکھ کر آج پتہ چلا کہ دل نے اتنی خوبصورتی کہاں سے چرائی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ دانیال کی بات سن کر دلنشیں کے گال بلش کرنے لگے تھے۔ اس نے ایک تنبیہ کرتی نظر دانیال پر ڈالی جو اس کی مور کو اپنے چارم سے امپریس کر رہا تھا۔ وہ یہ سب روکنا چاہتی تھی۔ مور، آپ ان کی باتوں کا برا مت مانیے گا، یہ تو بس ایسے ہی آپ کو خوش کر رہے ہیں۔ نو، ناٹ ایٹ آل، دانیال نے سنجیدگی سے دلنشیں کی بات کاٹی۔ مجھے آپ جیسی باوقار، شفیق خواتین ہمیشہ اٹریکٹ کرتی ہیں، اور آپ جتنی خوبصورت اور اچھی ہیں، آپ کی یہ نکمی بیٹی تو اس کا 50% بھی نہیں۔ وہ شرارت سے بولتا بولتا رکا۔ ویسے میں نے سنا تھا دل کی کوئی بڑی بہن بھی ہے جو بہت خوبصورت ہے، کدھر ہے وہ؟ نظر نہیں آئی۔ دانیال کی بات کے اختتام پر کچن میں ایک ٹینس سا ماحول ہو گیا تھا۔ پلوشے کا ذکر تھا اور دلنشیں کی زبان جیسے تھم سی گئی تھی۔
میں بہت خوش قسمت ہوں، مجھے اللہ پاک نے اتنی پیاری پیاری بیٹیوں سے نوازا۔ اکثر بیٹیوں کی ماؤں کو پریشانی ہوتی ہے کہ ایک بیٹی دوسری سے قد کاٹ یا شکل و رنگت میں کم ہوتی ہے، پر میری تو دونوں بیٹیاں ہی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اور ایک دوسرے سے بالکل مختلف بھی ہیں۔ ابھی کچھ دیر تک پلوشے بازار سے آ جائے گی تو تم خود مل کر دیکھنا۔ مور ماں تھی، انہیں اپنی دونوں بیٹیوں ہی کی عزت رکھنی تھی۔ پلوشے، وہ مسز پلوشے اور شیر؟ دانیال نے ابرو چکا کر پوچھا۔ دانیال پلیز، دل نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر آنکھوں کے اشارے سے مزید کچھ بھی کہنے سے منع کیا۔ جب دلنشیں پیدا ہوئی اس وقت پلوشے 7 سال کی تھی۔ مور نے چائے کپوں میں نکال کر دانیال اور دلنشیں کو پکڑائی۔ اس سے دلنشیں نہیں بولا جاتا تھا، وہ اسے دل کہہ کر پکارتی تھی۔ دونوں بہنوں میں بڑا پیار تھا، پر نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، ان کی آواز پر آ گئی۔ مور، دانیال نے اپنا کپ رکھ کر ان کا ہاتھ تھاما۔ میں آپ کو مور کہہ سکتا ہوں نا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئیں۔ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ دلنشیں میرا نصیب تھی، پھر بھلا وہ ایسے کیسے کسی اور کو مل سکتی تھی؟ اور پھر دل کی وجہ سے آپ کو مجھ جیسا کڑیل بیٹا بھی تو ملنا تھا۔ وہ نرمی سے ان کے آنسو پوچھ رہا تھا۔ بیٹا؟ وہ 2 بیٹیوں کی ماں تھی اور معاشرے میں بیٹا نہ ہونا ایک بہت بڑا جرم مانا جاتا تھا۔ وہ تو رحمان صاحب بھی ایک اچھے ہمسفر ثابت ہوئے تھے، ورنہ تو مورے اور خاندان والوں نے ان پر اولاد نرینہ حاصل کرنے کے لیے دوسری شادی کا بہت دباؤ ڈالا تھا، اور آج جس طرح دانیال عزت سے ان کے قدموں میں بیٹھا ان کے آنسو صاف کر رہا تھا، انہیں اس میں اپنا بیٹا ہی نظر آ رہا تھا۔ اف، میں بہت تھک گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی ایک نسوانی آواز ابھری۔ مور، مور پلیز، گرم گرم چائے پلا دیں۔ قدموں کی چانپ کچن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پلوشے کی آواز سن کر دلنشیں کا دل تھک سے رہ گیا تھا۔ وہ خود کو بہت مضبوط بنا کر سب سے ملنے آئی تھی، مگر وہ غلط تھی۔ اسے آج بھی ان سب کا سامنا کرنے سے ڈر لگ رہا تھا۔ پلوشے تیزی سے بولتی ہوئی کچن کی طرف آ رہی تھی۔ سامنا ہونے کو تھا، یہی وہ لمحہ تھا جس سے وہ آج تک ڈرتی چلی آئی تھی۔ پلوشے نے جو بھی کیا، اس سب کے بعد اس کو دیکھنا، اس کا سامنا کرنا آسان نہیں تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی ہولے ہولے لرز رہی تھی جب دانیال اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے پاس والی کرسی گھسیٹ کر اپنا بازو اس کے کندھے کے گرد پھیلا کر بڑے سکون سے بیٹھ گیا تھا۔ پلوشے کچن میں داخل ہو گئی تھی، اور وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے پیچھے ارت شیر بھی اندر چلا آیا تھا، جسے دیکھ کر دلنشیں نے اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو سختی سے آپس میں بھینچ کر اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اس نے آہستگی سے نظریں اٹھا کر اپنی بہن کو دیکھا، جو خود بھی اسے یوں اچانک سے گھر میں دیکھ کر اس قدر شاکڈ ہوئی تھی کہ اسے چپ سی لگ گئی تھی۔ دلنشیں پوری کوشش کر رہی تھی کہ غلطی سے بھی اس کی نظر ارت شیر پر نہ پڑے۔ پلوشے ساکت کھڑی تھی، اس کے چہرے پر سختی سی ابھر آئی تھی، ماتھے پر بل پڑنے لگے تھے، اور اپنی چھوٹی بہن کو دیکھتے ہی لبوں کی مسکان بھی غائب ہو گئی تھی، ہونٹ آپس میں بھنچے ہوئے تھے۔ مور نے ہی اس سخت اعصاب شکن ماحول کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ تم دونوں بالکل ٹھیک وقت پر آئے ہو، بیٹھو میں چائے نکالتی ہوں۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ دلنشیں سے ملے تم لوگ؟ بھئی آج تو دلنشیں نے ہم سب کو اس طرح سے اچانک آ کر سرپرائز کر دیا۔ وہ خوشدلی سے بات کرتی ہوئی دانیال کی سمت متوجہ ہوئیں۔ دانیال، یہ میری بڑی بیٹی پلوشے ہے، اور یہ پلوشے کا شوہر۔ ان کا نکاح تو پچھلے ماہ ہی ہوا ہے، بس اب تو رخصتی کا فنکشن باقی ہے۔ اور بچوں، وہ دانیال سے بات کرتے کرتے پلوشے اور ارت شیر کی طرف مڑی۔ ان سے ملو، یہ دانیال ہیں، اپنی دلنشیں کے شوہر۔ ان کی یہ بات ان دونوں کے اعصاب پر بم کی طرح پھٹی تھی۔ ارت شیر نے بڑی جلدی سے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پایا اور آگے بڑھا۔ دانیال بھی اسے آگے بڑھتا دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے بنا ایک لفظ کہے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ دونوں ہی دراز قد اور وجیح تھے۔ ارت شیر عمر میں بڑا تھا، اس کی کن پٹیوں پر ہلکے ہلکے گرے بال نظر آ رہے تھے۔ آپ دونوں کو شادی مبارک ہو مس پلوشے۔ ارت شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دانیال مضبوط لہجے میں پلوشے کو مخاطب کر کے مبارکباد دے رہا تھا۔ باقی سب میز کے گرد بیٹھ چکے تھے۔ بہت شکریہ، اور اب میری باری ہے تم دونوں کو مبارکباد دینے کی۔ پلوشے نے زبردستی مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا، پھر ارت شیر کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شادی مبارک ہو دلنشیں، وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی تھی۔ سب بیٹھ گئے تھے۔ موریں مزید چائے نکال کر لے آئی تھیں۔ دانیال دلنشیں کے ساتھ بیٹھا تھا اور ارت شیر دلنشیں کے عین سامنے والی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کی پرتپش آگ اگلتی نگاہیں دلنشیں کے تابناک چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اسے پلوشے کی موجودگی تک کا احساس نہیں تھا۔
دلنشیں نے ارد شیر کی نظروں سے گھبرا کر پلوشی کی طرف دیکھا تو ادھر بھی کم و بیش یہی حال تھا۔ وہ بھی آنکھوں میں نفرت لیے دلنشیں کو گھورے چلی جا رہی تھی۔ وہ اس سچویشن سے ٹھیک ٹھاک گھبرا گئی تھی، تبھی میز کے نیچے سے دانیال نے اپنا ہاتھ نکال کر اس کے کپ کپاتے ہوئے سرد ہاتھوں پر رکھ کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ وہ نرمی سے اس کے سرد ہاتھوں کو تھامے انگوٹھے سے سہلا رہا تھا۔ جو بھی تھا، پر اس وقت اسے دانیال کی موجودگی سے ڈھارس ملی تھی۔ چلو اچھا ہوا تم دونوں آ گئے۔ اب 2 دن بعد رخصتی اور پھر ولیمے کا فنکشن ہے۔ اچھا ہے، سب خاندان والوں کا تعارف دانیال سے ہو جائے گا۔ مور نے خوش دلی سے کہا۔ پلوشے، تم جلدی سے چائے سے فارغ ہو کر دلنشیں اور دانیال کے لیے کمرہ ٹھیک کرا لو، انہوں نے ہدایت دی۔ سوری مور، مجھے ایبٹ آباد جانا ہے، رکنا تو ممکن نہیں۔ میں شادی یا پھر ولیمے میں شرکت کروں گا، دانیال نے انکار کیا۔ اچھا، وہ مایوس ہوئیں۔ بیٹا، اپنے والد صاحب کو بھی ہماری طرف سے شادی کا بلاوا دے دینا۔ بلکہ ایسا کرو، مجھے ان کا فون نمبر دو، میں دلنشیں کے بابا سے انہیں فون پر بلاوا دلواتی ہوں۔ مور بھی ہر ماں کی طرح بیٹی کے سسرال والوں کو عزت و احترام دینے کی قائل تھیں، اور یہاں تو متوقع بھی تھا، موقع بھی تھا کہ اس بہانے وہ اور رحمان صاحب دلنشیں کے سسر سے مل کر اور بھی مطمئن ہو سکتے تھے۔ مور، بلاوے کی ضرورت نہیں، پر آج کل ڈیڈ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ڈاکٹر نے بائی پاس بتایا ہے، اس لیے معذرت چاہتا ہوں، وہ شادی پر نہیں آ سکیں گے۔ دانیال نے سنجیدگی سے اپنے ڈیڈ کی مجبوری بتائی۔ اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، آمین۔ چلو شادی کے جھمیلوں سے فارغ ہو جائیں تو تمہارے والد کی طبیعت پوچھنے آئیں گے۔ مور نے نرمی سے بات ختم کی اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئیں۔ مور کے جاتے ہی 4 نفوس کے ہونے کے باوجود اس وسیع کچن میں سناٹا سا چھا گیا تھا، اور اس جامع سناٹے کو دانیال نے توڑ دل، ڈارلنگ، میں اب نکلتا ہوں، سفر لمبا ہے، اچھا ہے رات ہونے سے پہلے پہلے پہاڑ عبور کر لوں گا۔ وہ دلنشیں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر پیار سے سہلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ دلنشیں، اچانک سے ارد شیر کی گمبھیر آواز ابھری۔ جی، دلنشیں نے گھبرا کر اسے دیکھا، جس پر دانیال نے اس کے ہاتھوں پر دباؤ ڈال کر اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا۔ تم پہلے سے بہت بہتر اور میچیور لگ رہی ہو، ارد شیر نے سپاٹ انداز میں اس کی تعریف کی۔ تھینکس، وہ سادگی سے جواب دے کر دوبارہ دانیال کو دیکھنے لگی تھی۔ لگتا ہے لاہور کی آب و ہوا تمہیں راس آ گئی ہے، ارد شیر نے بات کا تسلسل برقرار رکھا۔ مجھے لاہور پسند ہے، وہاں میری کئی دوستیں ہیں، اچھی جاب ہے اور میرا اپنا خوبصورت سا فلیٹ، یہ سب میں بہت انجوائے کرتی ہوں۔ وہ خود کو دل میں مضبوط کرتی ہوئی بظاہر خوش دلی سے بولی۔ اوہ، اس کی بات سن کر ارد شیر اور پلوشے دونوں چونکے تھے۔ تم اور تمہارا شوہر دونوں ساتھ نہیں رہتے؟ ارد شیر نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ دلنشیں کو دانیال کے چہرے پر سختی اور ناگواری ابھرتی ہوئی صاف محسوس ہوئی تھی۔ ہمارا ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی بڑوں کی موجودگی میں ہوگی، پھر ہم ساتھ رہیں گے۔ ویسے میں پاس ہوں یا دور، ان کی خبر پوری رکھتا ہوں۔ دانیال کا لہجہ بلا کا سرد تھا۔ حیرت ہے، لاہور جیسے ماڈرن شہر میں اتنی خوبصورت منکوحہ کے ہوتے ہوئے بھی تم اکیلے رہتے ہو؟ ارد شیر نے طنز کیا۔ شہر یا معاشرہ کتنا بھی ماڈرن یا بولڈ کیوں نہ ہو، ہمیں اپنی اقداروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ میری بیوی ہے، میری عزت، اور میں اسے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں اس کے ماں باپ کے زیر سایہ رخصت کرا کر اپنے گھر لے کر جاؤں گا، یوں چوروں کی طرح رشتہ نہیں باندھوں گا۔ دانیال نے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ ایکسکیوز می، بات ختم کر کے دانیال کھڑا ہوا اور اس نے دلنشیں کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ دل، ذرا میرے ساتھ آؤ، وہ سختی سے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتا ہوا بولا۔ جی چلیں، دل نے تابعداری سے کہا۔ واو، ارد شیر، ذرا دلنشیں کی انگوٹھی تو دیکھو، کیا یہ واقعی اصلی جواہرات ہیں؟ پلوشے کی نظر دانیال کے ہاتھ میں دبے دلنشیں کے نازک ہاتھ میں بڑی شان سے جگمگاتی ہوئی بھاری بھرکم انگوٹھی پر جمی ہوئی تھی۔ دلنشیں، پلوشے نے اسے پکارا، پھر چلتی ہوئی اس کے نزدیک آئی۔ اپنا ہاتھ دکھاؤ، اس نے فرمائش کی تو دلنشیں نے دانیال کو دیکھا جیسے اپنا ہاتھ آزاد کرنے کی التجا کر رہی ہو۔ دانیال نے گہری سانس بھرتے ہوئے اس کا ہاتھ آزاد کر دیا تھا۔ پلوشے نے دل کا ہاتھ تھاما اور بغور رنگ کو دیکھنے لگی۔ لگتی تو اصلی ہی ہے۔ وہ اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارنے لگی تھی کہ دانیال نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے دلنشیں کا ہاتھ چھڑا کر دوبارہ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا تھا۔ ہمارے یہاں انگوٹھی کو اتارنا اچھا شگون نہیں مانا جاتا، اور دل تو ویسے ہی ان باتوں کو بہت مانتی ہے۔ اس کے لبوں پر بھرپور دل جلا دینے والی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ پلوشے کو ٹکا سا جواب دے کر وہ دلنشیں کو اپنے ساتھ لیے کچن سے نکل کر باہر دالان میں لے آیا تھا۔ مس واٹ ایور، آخر تمہارا پرابلم کیا ہے؟ وہ کڑے لہجے میں اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے سینے پر بازو باندھے سوال کر رہا تھا۔
کیا مطلب؟ دلنشیں واقعی اس کی بات نہیں سمجھی تھی۔ تم شاید بھول گئی ہو تو میں تمہیں یاد کرا دیتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ تم اس گدھے کو بھول چکی ہو، مگر تم تو بابا مراقبے میں چلی جاتی ہو۔ اگر وہ کچھ پوچھ لے تو کیا تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے؟ اسے منہ توڑ جواب کیوں نہیں دیتی؟ وہ اس سے بات کرتا ہوا اسے ساتھ لیے ٹہلنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک تو کیا ہوا؟ تمہاری کچن کی کھڑکی سے پلوشیں ہمیں واچ کر رہی ہے اور آس پاس کے گھروں کی کھڑکیوں سے بھی ہمیں دیکھا جا رہا ہے، اس نے سرسری انداز میں بتایا۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ واقعی جب سے گھر واپس آئی تھی پلوشیں عرصے سے ملنے کے بعد تو اسے اپنے یہاں آنے اور یہ سب ڈرامہ کرنے پر افسوس ہی ہو رہا تھا۔ بے وقوف لڑکی، میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر تم اپنے ایکس کو اور اپنی سسٹر کو یہ جتانا چاہتی ہو کہ تم اپنی لائف میں خوش ہو تو اپنی ایکٹنگ پر توجہ دو۔ ابھی تک تو تم کچھ بھی نہیں کر رہی، سب کچھ مجھے ہی سنبھالنا پڑ رہا ہے۔ وہ تب کر بولا، آپ میرے باس ہیں اور میں آپ کے لیے کام کرتی ہوں، پر یہ آفس نہیں اور نہ ہی میں ایکٹنگ کرنا جانتی ہوں، اور آپ جیسے سب نے مجھے چھوڑا ہے آپ بھی چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، مجھے عادت ہے۔ وہ خود ترسی کی انتہا پر تھی اور دانیال بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرخ نم آنکھیں، سرخ لب جنہیں وہ بے دردی سے دانتوں تلے کچل رہی تھی۔ میری ایک بات یاد رکھنا، وہ گمبھیر لہجے میں بولتا ہوا اس کے نزدیک آیا۔ اس کی نزدیکی پر دلنشیں نے گھبرا کر چہرہ نیچے جھکا لیا تھا۔ یو آر مائی گرل، اور اپنی گرل کو میں یوں خود پر ترس کھاتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دلنشیں کا جھکا ہوا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تم بہت خوبصورت ہو، دلکش ہو، ذہین ہو، قابل ہو۔ تمہارا ایکس گدھا بے وقوف تھا، افسوس اسے ہونا چاہیے کہ اتنا نایاب ہیرا کھو دیا اس نے۔ وہ واقعی بہت بڑا پھول ہے جو اس نے تمہیں اپنی زندگی سے جانے دیا۔ دیکھنا وہ ساری زندگی پچھتائے گا، اور تم، وہ رکا، جو برا وقت گزر چکا ہے اسے بھول کیوں نہیں جاتی؟ اپنا وقت ایک ذلیل انسان کے لیے کیوں برباد کر رہی ہو؟ آگے بڑھو، وہ انسان تمہارے قابل نہیں تھا۔ وہ دونوں ساکت کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ دلنشیں کو ایک عجیب سی کیفیت نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ شاید کوئی خوبصورت لمحہ ان دونوں کے درمیان آ کر تھم سا گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے جب آسمان سے ہلکی سی بوندیں ان دونوں پر پڑیں۔ دلنشیں چونک کر نظریں جھکاتی ہوئی پیچھے ہٹی تو دانیال نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم سب کچھ ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ، ابھی تمہارے آگے ایک لمبی زندگی پڑی ہے، اس لیے اپنے بارے میں سوچو اور ماضی کا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ گدھا اور تمہاری بہن دونوں اس قابل ہرگز نہیں ہیں کہ تم ان کے بارے میں سوچو۔ وہ بولتا ہوا اس کے نزدیک آیا اور بڑے سکون سے اسے مضبوط حصار میں لے کر اس کا دلکش چہرہ اپنی انگشت شہادت سے اوپر اٹھایا۔ اب ہمیں اپنے اپنے رولز میں واپس آ جانا چاہیے۔ وہ دونوں کھڑکی سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ اس کے بال ہٹاتا ہوا کان کی طرف جھکا سرگوشی میں بول کر سیدھا ہوا اور بڑی توجہ اور محبت سے اس کی چمکتی پیشانی چوم لی۔ آپ، وہ اس کے لمس سے گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی تھی کہ دانیال نے اس پر اپنی گرفت مضبوط کر کے اسے روکا۔ احمقانہ حرکتیں مت کرو، میں بھی جا رہا ہوں، ڈیڈ سے مل کر جلد واپس آؤں گا۔ تب تک تم یہ سو کالڈ شادی اٹینڈ کر لو، پھر میرے ڈیڈ سے بھی ملنے چلنا ہے۔ اس نے دلنشیں کو اپنے حصار سے آزاد کیا اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا سامنے کھڑی اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے کھڑکی کا شیشہ نیچے اتارا اور اسے آنکھ مار کر فلائنگ کس دیتا ہوا تیزی سے گاڑی ریورس کر کے نکال کر لے گیا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے موڑے پر بیٹھی ہوئی اپنے شہد رنگ لمبے بال سلجھا رہی تھی۔ سفر کی گرد و تھکان دور کرنے کے لیے اس نے مور کے کہنے پر شاور لیا تھا۔ یہ پہلے اسی کا کمرہ ہوا کرتا تھا، لیکن شاید اتنے عرصے کی غیر حاضری کے بعد اسے گیسٹ روم کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ دلنشیں بیٹی، وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی جب مور اندر داخل ہوئی اور وہ بنا کچھ کہے دلنشیں کے پاس آ کر اسے سینے سے لگا کر رونا شروع ہو گئی۔ مور، کیا ہوا مور، کیوں رو رہی ہیں؟ دلنشیں نے کھڑی ہو کر ان کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ بس یوں ہی دل بھر آیا تھا، وہ نم لہجے میں بولتی ہوئی اس کا ہاتھ تھامے بیڈ پر بیٹھ گئیں۔ تم خوش تو ہو؟ لہجے میں ہزاروں اندیشے لیے وہ سوال کر رہی تھیں کہ ماں کا دل تھا جو اپنے بچوں کے لیے، ان کی خوشیوں کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا تھا۔ جی مور، میں بہت خوش ہوں، خود پر قابو پا کر دلنشیں نے جواب دیا، ورنہ یہ سوال سن کر کیا کیا اس کی آنکھوں کے آگے نہ لہرایا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری چھوٹی بٹیا بڑی ہو کر اتنی باوقار، اتنی سنجیدہ نکلے گی۔ وہ اس کا چہرہ چھو کر مسکرائیں۔ مجھے تو تم آج بھی بالکل ویسی ہی لگ رہی ہو جیسی 5 سال پہلے تھی۔ لگتا ہے وقت گزرا ہی نہیں۔ اور ان کی آواز بھر آ گئی۔
دلنشیں نے تیزی سے انہیں اپنے حصار میں لے کر بچوں کی طرح ان کی پرشفقت گود میں سر چھپا لیا۔ وہ اس کے گیلے بالوں میں پیار سے انگلیاں پھیرنے لگیں۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ تم گھر واپس آ گئی ہو۔ مور نے اپنی چادر سے آنکھیں صاف کی۔ اتنا عرصہ بیت گیا تمہیں دیکھے بغیر، ایک ایک لمحہ تمہیں یاد کرتے ہوئے گزارا، اور اب انہوں نے سختی سے اپنی آنکھیں مس لیں۔ مجھے رونا نہیں چاہیے، اور کیوں روؤں؟ میری پیاری بیٹی گھر لوٹ آئی ہے، شادی شدہ ہو گئی ہے، اتنا اچھا داماد ملا ہے مجھے، اب تو شکرانہ واجب ہو گیا ہے۔ اچھا اب مجھے بتاؤ، تم دانیال سے کب ملی، کہاں ملی، نکاح کب ہوا؟ تمہارے سسرال والے نکاح میں شریک ہوئے تھے نا؟ وہ سب کچھ جان لینا چاہتی تھی۔ میں آپ کو سب بتاؤں گی، لیکن مور، دلنشیں نے ان کے ہاتھ تھامے، آپ نے مجھے بلا تو لیا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے پلوشیں آپ ہی مجھے یہاں دیکھ کر خوش نہیں ہیں۔ پلوشیں کو چھوڑو، تم مجھے اور اپنے بابا کو کیوں نہیں دیکھتی؟ پتہ ہے جب تم یہاں سے سب چھوڑ کر چلی گئی تھی تو تمہارے بابا ٹوٹ کر رہ گئے تھے۔ یوں اس طرح سے بیٹی کی شادی کا ٹوٹنا، پھر طلاق، اور پھر وہ چپ ہو گئیں۔ انہیں اچھی طرح سے یاد تھا کہ کس بری طرح سب نے دلنشیں کو نشانہ بنایا تھا۔ ایک بات بتاؤں، تمہارے بابا اور میں کبھی بھی تمہاری شادی ارد شیر سے کرنا نہیں چاہتے تھے، پر اس دن پلوشے کا عین نکاح کے وقت سب چھوڑ کر چلے جانا ہمیں مجبور کر گیا تھا۔ وہ پرانے زخم ادھیڑ رہی تھیں۔ مور، جو بیت گیا وہ بیت گیا، اب اسے یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ دلنشیں کو اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ اس کی مور اور بابا ارد شیر اور پلوشی کی سچائی نہیں جانتے کہ کس طرح ان دونوں نے اسے بدنام کرنے، اس سے چھٹکارا حاصل کیا تھا۔ وہ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھیں جب دروازہ کھل کر مایوں کی پیلی فراک میں ملبوس پلوشی اندر داخل ہوئی۔ مور، شادی کا گھر ہے، مہمان آنا شروع ہو گئے اور آپ ادھر چھپی بیٹھی ہیں، اٹھیں، آپ کو موریں بلا رہی ہیں۔ وہ زبردستی ان کا ہاتھ پکڑ کر بنا انہیں کچھ بھی کہنے کا موقع دیے نیچے لے گئی تھی۔ اس نے جھوٹے منہ بھی دلنشیں کو ساتھ آنے کا نہیں بولا تھا۔ دلنشیں افسردگی سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی جب اس کا سیل فون بجنا شروع ہوا۔ ہیلو، بنا نمبر دیکھے اس نے بے دہانی میں فون اٹھایا۔ کیسی ہو؟ دانیال گردیسی کی بھاری گمبھیر آواز ابھری۔ آپ؟ دلنشیں نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا جیسے کہیں دانیال فون سے ہی نہ نکل آئے۔ اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ خفا ہوا۔ اب مراقبہ بعد میں کر لینا، پہلے میری بات سنو۔ میں صبح آ رہا ہوں، تیار رہنا۔ نزدیکی شہر چل کر اس گدھے اور چڑیل کی شادی کا گفٹ لینا ہے، دانیال نے ہدایت دی۔ مگر کل شادی ہے، کیا پتہ گھر میں میرے لیے بھی کچھ کام موڑ نکال لیں۔ اس کے لہجے کی حسرت دانیال بھانپ گیا تھا، جسے اس کے گھر والوں نے مہمان سمجھ لیا تھا، اور یقیناً اسے جھوٹے منہ بھی پوچھا نہیں جا رہا ہوگا۔ تو جناب، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ یہ تھا ایک تیرا ساتھ، ناول تحریر سیما شاہد، کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر۔ اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگ رہا ہے تو اپنے فرینڈز کو مینشن کیجئے، ان کو یہ ناول سنوائیے، اور ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ کل ملیں گے انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔